बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 जून और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस वक्त की ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, क्या चीज़ें तय हुई हैं और किन बातों के ऊपर इत्तफाक किया है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से और फिर ट्रंप की जानिब से क्या जो यकीन दहानियाँ हैं वो करवाई गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जी, इस हवाले से वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ट्रंप को इस मुलाकात के बाद कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं कि आपने एतबार नहीं करना। अब ये क्या माजरा है, आखिर उस मुलाकात के अंदर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या यकीन दहानी कराई गई है आर्मी चीफ की जानिब से जो मशवरा दिया जा रहा है ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ट्रंप को ही कि आपने एतबार नहीं करना। कौन ये मशवरे दे रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से बाकायदा तौर पर अमेरिका से ये जो मुतालबा है वो सामने आ गया है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस पर आर्मी चीफ की जानिब से रिस्पॉन्ड भी किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मुतालबा किया गया और आर्मी चीफ की जानिब से इस पर क्या जो जवाब है वो दिया गया। और आखिर में नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े केस का फैसला महफूज हुआ है। ये कौन सा केस है, क्या फैसला महफूज किया गया है और इमरान खान साहब की रिहाई इस फैसले के साथ जुड़ी हुई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर की जानिब नाज़रीन आते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ट्रंप की जानिब से एक जो प्रेस ब्रीफिंग है वो दी गई और इस मुलाकात के हवाले से बताया गया जी कि इसमें क्या जो डिस्कशन है वो हुई। बहरहाल एक अपनी ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, वो ये है कि ट्रंप की जानिब से जो है वो एक पंजाबी में कहा जाता है ना कि बड़े चबा कर अल्फाज जो है वो बोले जा रहे हैं। तो ट्रंप की जानिब से भी इसी किस्म का एक अल्फाज चबा कर बोले जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारी ऐसे बातें हुई जो कि ट्रंप खुद बताना भी नहीं चाह रहे थे। बड़ा सोच सोच कर ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट्स थी वो दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है कि इस मुलाकात के अंदर क्या जो गुफ्तगू है वो हुई। और मेरे ख्याल से इसमें वैसे ही किसी मीडिया को इन्वाइट नहीं किया गया और 1 to 1 ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात को बंद कमरे में खुफिया इसी वजह से रखा गया कि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो जो है वो बताना नहीं चाह रहे थे दोनों साइड पर, इस वजह से ये इस तरह से हुआ। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो है वो कहाँ पर छुप सकती हैं, इवेंट्स की शक्ल में वो सामने आ ही जाती है, हैपनिंग्स की शक्ल में वो सामने आ ही जाती हैं। अब नाज़रीन, ट्रंप ने ये बात कह दी है, खुद ये कही है, स्टेटमेंट दी है जी कि पाकिस्तान ईरान को हमसे ज़्यादा बेहतर जो है वो जानता है, ईरान से मुतल्लिक हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। ज़ाहिर सी बात है, बॉर्डर भी है हमारा और फिर उसके बाद पड़ोसी भी हैं और मुस्लिम कंट्री भी है और यकीनी तौर पर हम उनसे बेहतर ही जानते हैं। फिर उसके बाद ट्रंप ने ये कहा है जी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे इत्तफाक किया है। अब ईरान वाले मामले के ऊपर उनका इशारा था जी कि ईरान इशू के ऊपर आर्मी चीफ की जानिब से ट्रंप के साथ जो इत्तफाक है वो किया गया और कहा इस तरह किया जी कि पाकिस्तान जो है वो हमसे बेहतर ईरान के हवाले से जानता है। और फिर उन्होंने जो मेरी कुछ ईरान से रिलेटेड चीज़ें थी उससे इत्तफाक किया कि मैं जो है वो दुरुस्त कह रहा हूँ। अब मेन जो चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है इस मुलाकात के अंदर वो ईरान और इसराइल इशू के हवाले से है। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान इस हवाले से, ख़िते के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्री है। अब अमेरिका ईरान से रिलेटेड क्या चाहता है, इस चीज़ का सिर्फ हम जायज़ा ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी कि इस मुलाकात के अंदर क्या जो चीज़ें हैं वो तय हो रही हैं या क्या पाकिस्तान से अब डिमांड जो है वो की जा रही है। तो अमेरिका और इससे पाकिस्तान ने इत्तफाक भी कर लिया है, क्योंकि ये जो लाइन बोल दी है ना ट्रंप ने, बेशक उन्होंने और दीगर डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन ये जो उन्होंने बात कह दी है ना कि हमसे इत्तफाक कर लिया है, तो इससे बहुत सारी जो कहानी है वो खुल गई है। और सिर्फ इस चीज़ का हम जायज़ा लेके जो अमेरिका है वो ईरान से रिलेटेड मामले के ऊपर चाहता क्या है, उस चीज़ का जायज़ा ले तो हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने उन चीज़ों के ऊपर जो इत्तफाक है वो फिर उनसे कर लिया है। और अगर पाकिस्तान से उस हवाले से कोई मदद मांगी जाएगी तो पाकिस्तान ऑलरेडी इत्तफाक कर चुका है। एक तो अमेरिका ये चाहता है और इसराइल
جو ٹیکس وغیرہ بھی کر رہا ہے وہ یہ جی کہ جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بند کر دے اور غیر مشروط طور پر جو ان کو ڈیل دی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ سگنیچر کر دے، سرنڈر کر دے اور خود کو ہمارے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دے۔ تو ایک تو امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، اور اس پر جی اب پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس معاملے کے اوپر کہ پاکستان چونکہ ذرا بہتر جانتا ہے تو وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ نہیں آپ جو ہے وہ ان کی جو بات ہے وہ مان لیں، مذاکرات کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی جو دو باتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ چلیں بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ مذاکرات کر لیتے ہیں، منانے کی کوشش کر لیتے ہیں، اس میں دوسرے فریق کے پاس ہوتا ہے جی کہ آپ وہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے جو ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے جی وہ یہ جی کہ رجیم چینج ہونا چاہیے ایران کے اندر، یعنی کہ جو یہ خمینی حکومت ہے جو کہ کئی دہائیوں سے انقلاب کے بعد یہی گورنمنٹ ہے، تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ ہونا چاہیے، اور امریکہ کا بھی اب یہی مطالبہ ہے۔ تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے ایران سے اور پاکستان اس میں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اتفاق کر رہا ہے پاکستان، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ اور اتفاق بھی ہم کر چکے ہیں جی کہ آپ کوئی رجیم چینج کے حوالے سے کچھ کردار پلے کریں، اور اتفاق بھی کیا جا چکا ہے، تو یہاں پر پاکستان کیا جو سٹیپ ہے وہ اٹھائے گا۔ معاف کیجیے گا، آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں چونکہ وہ اتفاق کر چکے ہیں، تو یہ بہت ٹرکی جو سچویشن ہے اس وقت بن چکی ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ظاہر سی بات ہے بارڈر تو اور کسی کا نہیں لگتا، نہ اسرائیل کا لگتا ہے، نہ امریکہ کا لگتا ہے، پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، تو زمینی طور پر اگر کوئی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے ہوئی، مثال کے طور پر کوئی اگر کہیں جی کہ ہمیں کوئی اڈے دے دیں تاکہ ہم وہاں سے بیٹھ کر جو کنٹرول ہے وہ کر سکیں، ظاہر سی بات ہے امریکہ سے یا اسرائیل سے تو ان کے اوپر مارنا زیادہ مشکل ہوگا، اگر یہاں سے اڈے دے دیے جاتے تو یہاں سے بڑی جو آسانی ہے وہ ہو جائے گی۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ جو بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ دو باتیں اس وقت تین آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں جو کہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جی کہ اگر ایٹمی پروگرام بند نہیں کرتے، سرنڈر نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد رجیم چینج، اور اگر رجیم چینج بھی نہیں ہوتا تو پھر زمینی کارروائی۔ تو یہ اگلی جو دو چیزیں ہیں یہ بہت خطرناک ہیں خطے کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ تو یہ تین چیزوں کو اگر ہم جائزہ لیں جو کہ وہ اس وقت پلان کیے بیٹھے ہیں، تو ایران ایشو کے اوپر اگر بات ہوئی ہے اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور وہ ہماری باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں سے بھی پھر کیا آپ جو اتفاق ہے وہ کر رہے ہیں، تو ایک تو جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو کچھ دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، کچھ جو پاکستان کی جانب سے سٹیپس ہوں گے وہ یہ بتا دے گا کہ آیا واقعی ان چیزوں کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے، یا اگر مذاکرات کے تھرو یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہوتی تو کیا پھر ایک اور جس طریقے سے جو افغان وار ہوئی تھی اس وقت بھی یہی ہوا تھا جی کہ آپ نے جو ساتھ تھا وہ دیا تھا، تو اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کیا اس پر بھی آپ جو ساتھ ہیں وہ دیں گے، تو یہ بہت ہی خطرناک معاملے کی طرف جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ٹرمپ کو اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے، زلمے خلیل زاد ہیں جی، ان کو آپ ٹرمپ انتظامیہ ہی ایک طرح سے سمجھیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ٹویٹ کیا اور اس کا ایک حساب آپ کو بتاتا ہوں جی، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں اور ان کے اوپر جو اعتبار ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، ڈبل گیم کھیلتے ہیں اور آپ نے جو اعتبار ہے وہ نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اندر سے ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا جی، کیونکہ یہ ڈبل گیم جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ اب ڈبل گیم کیا جی کہ ادھر سے اگر ہم کو سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر اسی طرح سے جو ہماری یہ رجیم ہے، یہ جو چنتخب حکومت ہے، یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ چلتی رہے گی، نہیں تو عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے اور ہمیں کوئی سپورٹ بھی نہ ہوئی تو پھر عمران خان تو ہم سب کو نہیں چھوڑے گا، وہ آئے گا ہمارے پیچھے اور ہم تو جو ہے وہ پھر فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی بھی کوئی جو چیز ہے کیا ہو سکتی ہے؟ اب زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں جی کہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بتاتا چلوں جی کہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ایک پاکستانی وہاں پر ایک تقریب تھی اور پاکستانیوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، اس کے بعد جب خطاب کر کے وہاں پر ڈسکشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوئی تو وہاں پر آرمی چیف صاحب سے ایک مطالبہ کیا گیا اور وہ مطالبہ تھا عمران خان صاحب کی رہائی کا، کہ عمران خان صاحب کو اب جو رہا ہے
وہ کر دیں۔ تو اس پر جی جواب دیا آرمی چیف صاحب نے اور کہا جی کہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہے، عدالتی فیصلوں کا جو انتظار ہے وہ کیا جائے۔ تو معاملات تو عدالتوں میں ہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا عدالتوں میں عمران خان صاحب کے کیسز میرٹ کے اوپر سنے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کیسز دیکھ لیں، اس کا جواب آپ ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ دیکھ لیں، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز ٹرانسفر جو کیس تھا، اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جی ابھی تک جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج ہی وہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ پہلے تو 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں ریکارڈ تو 2 تو بج چکے ہیں، لیکن یہ ذرائع سے ہی خبر تھی۔ بہرحال اتنا ہے کہ آج ہی یہ جو کیس ہے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اگر جو ججز ٹرانسفر ہے وہ واپس ریورس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں، جن کے حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے تو خان صاحب کی رہائی میں وہی رکاوٹ ہیں، تو اگر ان کی جگہ پر کوئی جج آتا ہے جو میرٹ کے اوپر کیس عمران خان صاحب کا سنتا ہے تو 2-3 سماعتوں کے اندر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ایک وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی، پھر اس کے بعد مطالبے بھی ہوئے، یہ جو ایک فیصلہ ہے ججز ٹرانسفر والا یہ بتائے گا کہ آگے جو حالات ہیں وہ کس رخ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ یہ آتا ہے جی کہ نہیں ججز ٹرانسفر ٹھیک ہے اور سرفراز ڈوگر جو ہیں وہی قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے، تو پھر آپ سمجھیں گے جو 26ویں ترمیم ہے اور خاص طور پر یہ جو سارا جو ہے وہ چیزیں عدالتوں میں جو نئے جو ججز ہیں وہ لگائے گئے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں جی کہ عمران خان صاحب کو پھر کوئی جو ریلیف ہے وہ نہیں مل سکتا۔ ججز کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی یہ خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں بتاتا ہوں، چیک کرتا ہوں میں ساتھ ساتھ۔ اچھا اس سے پہلے آج اس کیس کی جب سماعت ہوئی نا تو تقریباً کوئی 10:30 کے قریب جو ہے وہ ٹائم تھا، اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کیا گیا تھا، تو 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ابھی کچھ ٹکرز آ رہے ہیں اس قسم میرے پاس کہ جو فیصلہ ہے محفوظ فیصلہ جو ہے وہ کیا سنا دیا گیا ہے یا ابھی سنایا جا رہا ہے، لیکن چلیں خیر وہ آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کیس کی بھی جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کیس کی سماعت یہ پورا جو ویک ہے وہ اس ویک میں چلتی رہی ہے، اور سماعت کو اب کل تک ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، لیکن بظاہر جو ججز کی جانب سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں ان ریمارکس سے تو یہی اندازہ لگ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں شاید وہ پی ٹی آئی سے واپس ہی لے لی جائیں گی، اور شاید ان کو جو ہے وہ جس طرح سے یہ چنتخب حکومت ہے ان کو پہلے دی تھیں الیکشن کمیشن نے، تو ان کو واپس یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو بہرحال اس کیس کی بھی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، عدالتیں ایک دم سے ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ یہ جو ججز والا فیصلہ ہے اگر یہ حق میں آ جاتا ہے، کیونکہ ان 6 ججز نے ہی چیلنج کیا ہوا تھا اس کو، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یا تو جسٹس محسن اختر کیانی یا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان میں سے شاید کوئی جو چیف جسٹس ہے وہ پھر بن سکتا ہے، اور اگر جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس بنتے ہیں تو ان سے ایٹ لیسٹ جو ایک سارا عدالتی وہ ایک ان کی ہے ساری یا جتنی عدالتی جو کوریج ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کے کیسز اگر میرٹ پہ سنے جاتے ہیں تو خان صاحب کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا۔ اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فون بار بار بج رہا ہے، وہ ججز تبادلہ کیس کے حوالے سے ہی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، تو میرے خیال سے میں اس کو مزید دیکھتا ہوں، جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں پھر انشاءاللہ جو اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے لیکن فیصلے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں۔ اچھا فیصلہ یہ آیا جی کہ ججز تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے، ججز تبادلہ سینیارٹی کیس کا جو فیصلہ ہے محفوظ کیا گیا تھا وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جی کہ ججز تبادلہ جو ہوا وہ درست ہوا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہی قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ تو اب اس سے پھر میں یہ چیز اخذ کر سکتا ہوں جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں کوئی لابنگ کرنے کی یہ کوشش کر رہے تھے یا وہاں سے جو سپورٹ حاصل کرنے کی ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی وہ سپورٹ شاید ان کو اس طرح سے نہیں مل پائی ہے، اور عمران خان صاحب کے کیسز جس طرح سے ابھی لٹک رہے ہیں وہ مزید لٹکتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب خود بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں سے انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ عدالتوں سے کوئی جو ان کو ریلیف ہے وہ ملے گا۔ تو یہ ججز جو تبادلہ ہے وہ غیر آئینی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی ججز رہیں گے، اور اسی طرح سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ججز لائے گئے، جو نئے ججز وہ کیے گئے، وہی جو ہے وہ آگے کیسز کی سماعت جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال جی ابھی تک یہی ڈیٹیلز آئی ہیں، مزید انشاءاللہ جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔